अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हम गुफ्तगू करेंगे हायर एजुकेशन के हवाले से, और यकीनन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस रुखसार अहमद, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लॉ यूनिवर्सिटी कराची हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी, वाइस चांसलर हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी, और गुफ्तगू का आगाज प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस रुखसार अहमद की जानिब। सर, हम पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो हायर एजुकेशन बेसिकली क्या है और किस तरीके से हम इसको आगे लेकर चल सकते हैं। देखिए, हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ का काम है। और जिस तरह से प्राइमरी एजुकेशन जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में होती है, तो जो हायर एजुकेशन चूँकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो दी गई तालीम होती है वो हायर एजुकेशन में आती है। जहाँ तक हायर एजुकेशन का ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान में हायर एजुकेशन पे बहुत काम हो रहा है और यूनिवर्सिटीज़ जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और चाहे वो मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ हो, इंजीनियरिंग हो, क्योंकि अब बड़ा जो है वो फोकस्ड और स्पेशलाइज्ड दौर है। तो पहले तो यूनिवर्सिटी होती थी, उसमें मेडिकल की भी, इंजीनियरिंग भी, आर्ट्स भी, दूसरे जितने डिसिप्लिन हुआ करते थे वो एक यूनिवर्सिटी ऑफर किया करती थी। लेकिन अब दौर जदीद में हुआ ये है कि स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटियों का एक ट्रेडिशन आ गई है, जिसमें ये हुआ है कि जिस तरह से डॉक्टर साहब है, डॉक्टर जफर साहब, ये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है वो लॉ की यूनिवर्सिटी है। अब पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में लॉ डिपार्टमेंट तो हुआ करते थे, लेकिन लॉ और लॉ फैकल्टी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, लेकिन एक अलग से सेपरेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ नहीं होती थी। तो लेकिन पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी लॉ जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान में वाहिद यूनिवर्सिटी है, बल्कि एशिया में भी ये इस नौइयत की वाहिद यूनिवर्सिटी है। मेडिकल में पाकिस्तान में हायर एजुकेशन में बहुत तरक्की हुई है, और कई मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ स्पेशलाइज मेडिकल के लिए खुली हैं, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है इस हवाले से कि मेडिकल में बहुत ज़रूरत है रिसर्च की और बहुत स्टडी की ज़रूरत है। तो दुनिया भर में रिसर्च हो रही है, दुनिया भर में। और देखिए ना, आज जो भी लोगों को बीमारी से अगर निजात मिल रही है, नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो उसके इलाज भी आ रहे हैं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हों, जहाँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हैं। अब जिस तरह आर्ट्स की यूनिवर्सिटी है, सूफिज़म यूनिवर्सिटी है, एनिमल यूनिवर्सिटी है, वेटरनिटी यूनिवर्सिटी है, तो इससे हुआ ये है कि जब कोई भी स्पेशलाइज फोकस्ड होकर जब कोई काम किया जाता है तो उसके अच्छे नताइज आते हैं। तो पाकिस्तान में इस हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा काम हुआ। जहाँ नई यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, वहाँ पर नई रिसर्च सामने आ रही हैं, लोग रिसर्चर पहुँच चुके हैं। देखिए ना, बात यह है कि कॉलेजेस का काम रिसर्च करना नहीं होता है, नॉर्मली ये काम यूनिवर्सिटीज़ से एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आज यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हो रही है, और डॉक्टर साहब मेरी इस बात को यकीनन इंडोर्स करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो हम खुशामदीद आपको कहेंगे, और दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए कि मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है उसमें आप मौजूद हैं इस वक्त एज ए वाइस चांसलर। किस तरीके से मेडिकल यूनिवर्सिटी को आप लेकर चल रहे हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने का इस प्रोग्राम में। पहले मैं तस्दीक करता चलूं कि ये जो यूनिवर्सिटी है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज वाइस चांसलर, और जहां तक ताल्लुक है कि ये यूनिवर्सिटी का क़याम कैसे आया और हम किस तरह लेके चल रहे हैं, वो इस तरह है कि 2017 में पंजाब में 3 यूनिवर्सिटियां मार्ज़ वजूद में आई थी। एक मुल्तान में थी जिसको निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी कहा गया, उसके बाद एक रावलपिंडी में थी जो रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी कहलाई, और ये तीसरी यूनिवर्सिटी जो है ये फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी। 3 मेडिकल कॉलेजेस, नेशनल मेडिकल कॉलेज, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज और पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, इनको अपग्रेड करके उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी। अब यूनिवर्सिटी के जो काम है, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से बताया कि हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी का जो रोल है वो दरअसल ये है कि वो नॉलेज को क्रिएट करते हैं। जैसे जो टीयर हैं हमारे, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उसके बाद आपके हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, फिर इसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं। ये वो इदारे हैं जहाँ पे नॉलेज जो है वो एक पैकेज के तौर के ऊपर
ان کو پڑھایا جاتا ہے، یہاں نالج کریٹ نہیں ہوتا. کریٹڈ نالج جو ہے وہ بچوں میں اور لڑکوں میں کالج کی سطح تک دیا جاتا ہے. اب یہ نالج جو ہے یہ کریٹ کہاں ہوتا ہے؟ نالج کریٹ جا کے یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے. یونیورسٹیوں میں نالج کس طرح کریٹ ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ریسرچ ہوتی ہے. ریسرچ کے بعد جو بھی اس کے نتائج نکلتے ہیں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نالج پہ ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ انڈسٹری کے اوپر ہوتا ہے. پھر جو نالج یہاں سے کریٹ ہوتا ہے یا موڈیفائی ہوتا ہے وہ ٹیکسٹ بکس میں آتا ہے. وہ ٹیکسٹ بکس پڑھائی جاتی ہیں جو بچوں کو پرائمری اسکولوں میں، سیکنڈری اسکولوں میں، ہائر سیکنڈری اسکولوں میں اور کالجز کے اندر. یہ ہے اصل میں یونیورسٹیز کا رول، ٹو کریٹ نالج، اور دوسرا ٹو اسپریڈ ڈسیمینیٹ نالج. اور نالج کی ڈسیمینیشن کہاں ہوتی ہے؟ یونیورسٹی میں بھی ہوگی، کالج کی سطح پہ بھی ہوگی، اسکولوں کی سطح پہ بھی ہوگی، جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد ریسرچ ہے، اور وہ ریسرچ جو ہے وہ نالج کو جنم دیتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایسے مواقع پرووائڈ کرتی ہے جس کے اندر اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹی میں ہیں وہ لرن کرتے ہیں. ان کی ٹیچنگ اور لرننگ جو ہے وہ ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے، اور اس ریسرچ سے جو کچھ نکلتا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے اوپر ہوتا ہے. سوسائٹی میں بہتری آتی ہے یا جو انڈسٹری میں بہتری آتی ہے. تو یعنی کریشن آف نالج، دوسرا ہو گیا ریسرچ، تیسری جو میں نے بات کی وہ سروس ہے، اور سروس ٹو ہیومینٹی ہے، سروس ٹو سوسائٹی ہے. یہ تین فنکشن ہے سوسائٹیز کے. جہاں تک میڈیکل یونیورسٹی کا تعلق ہے وہ اس طرح ہے کہ جتنی بھی میڈیکل یونیورسٹیاں، جیسے کراچی میں ڈاؤ یونیورسٹی ہے، یا آپ کی یہ سندھ میڈیکل یونیورسٹی ہے، یہ وہ یونیورسٹیاں ہیں جو میڈیکل کالجز کو انہوں نے ٹرانسفارم کر دیا انٹو یونیورسٹیز. تو یہ ایک بہت احسن اقدام ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جیسا ایگریکلچر یونیورسٹی ایک سبجیکٹ اسپیسیفک یونیورسٹی ہے، اسی طرح انجینئرنگ یونیورسٹی سبجیکٹ اسپیسیفک یونیورسٹی ہے یا ڈسپلن اسپیسیفک یونیورسٹی کہتے ہیں. اسی طرح میڈیکل یونیورسٹی جو ہیں یہ بھی ڈسپلن اسپیسیفک یونیورسٹیز ہیں، اور یہاں پہ جو کچھ بھی ہوگا، جو تحقیق ہوگی وہ میڈیکل کے شعبے میں ہوگی. اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ میڈیکل کو اس وقت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، اور حالیہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کووڈ ہے. اب کووڈ کے اوپر ریسرچ کرنا کہ کووڈ جو ہے یہ وائرس جو ہے یہ کس طرح اپنے اندر تبدیلی لے کے آتا ہے، یہ وائرس کے اوپر کون کون سے عناصر ہیں جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، کون کون سے عوامل ہیں جو اس وائرس کو سپریڈ کے اندر منبت اور معاون ثابت ہوتے ہیں، پھر اس کا تدارک کیسے کرنا ہے، اس کا علاج کس طرح کرنا ہے، جو ویکسینز آ رہی ہیں ان پہ تجربات ہوئی، یہ سارا کام ریسرچ کا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، اور سرجری کے بہت سے ایسے شعبے ہیں جہاں پہ دن بدن ریسرچ ہو رہی ہے. یہ ابھی آپ کو حالیہ پتہ چلا ہوگا کہ ٹیلی سرجری، روبوٹک سرجری آ گئی ہے. یہ ساری چیزیں ریسرچ سے ہی جنم لی ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ریسرچ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہمارے جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں ہوئی ہے، وہاں سے ہمارے پاس آتی ہے. اور دیکھیں ہم لوگ جو ہیں مسلمان، ہماری میراث جو ہے وہ دراصل ہے ہی ریسرچ. ہمیں دین جو ہے وہ ریسرچ کا جو ہے حکم دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیرو فی الارض، پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور تحقیق کرو اور ہر چیز کے اندر وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا دین اور ہمارے مسلمان جو تھے، جو سائنسدان تھے، اور ہمارے جس طرح زہروی ہیں اور ابن سینا ہیں، یہ سب جو لوگ تھے انہوں نے تحقیق کی. اب اصل میں یہ میراث ہماری تھی، اور وہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل. ٹھیک ہے، وہ تسلیس کے فرزند میراث خلیل لے گئے وہ ریسرچ. اب یہ ریسرچ جو ہے نا ہمارے پاس آنی چاہیے، ہمیں اس کے اندر زیادہ، اور یہ کہاں ہوگی؟ یہ یونیورسٹیوں میں ہوگی. اس لیے بہت بہتر ہوا کہ یہ میڈیکل یونیورسٹیاں قائم ہو گئیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک جو ہے نا ایوولوشن کا پروسیس ہے، ارتقاء کا پروسیس ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یونیورسٹیاں جو 100 سال پرانی ہیں، یا ویسٹ کے اندر 500 ہزار سال پرانی یونیورسٹیاں ہیں، ہم ایک دم ان کا مقابلہ کریں گے. یہ آہستہ آہستہ یہ ترقی و ترویج ہوگی ان یونیورسٹیوں میں، اور انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. اور ہمارے جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں
جو یہاں پہ پی ایچ ڈی کریں گے، ایم فل کریں گے اور دوسرے ماسٹرز کریں گے اور وہ تحقیق کریں گے، اس تحقیق کے بعد جو بھی نکلیں گے اس کے نتائج، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ایک پازیٹیو امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر اور میڈیکل انڈسٹری میں آئے گا۔ پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی کا سوال کہ پاکستان میں میڈیکل کی یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اب تک جو بیماریاں ہیں ان کا وہ حل نہیں پیدا ہو پایا، جس طرح کے بیرون ممالک میں ہر ریسرچ کر چکے ہیں، جبکہ ہمارے پاس تو یہاں سب چیزیں موجود ہیں؟ کیا وہ ریسرچ والی وہ چیزیں ہمارے پاس ہیں؟ جیسے طب یونانی کی اگر بات کرتے ہیں، ہومیوپیتھی کی بات کرتے ہیں، طب نبوی کی بات کرتے ہیں یا ایلوپیتھی کی بات کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس وہ لیبورٹری ہیں یا وہ ریسرچ والی جگہیں یا فنڈز کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیں، آپ نے صحیح عوامل کی نشاندہی کی ہے کہ ظاہر ہے، میں نے اب جیسے اب کہا کہ ہم ارتقاء کے اس کے مرحلے میں ہیں، اور لیبارٹریز بھی اور جو ہمارا انفراسٹرکچر بھی ہے وہ اس طرح کا ویل ڈیولپڈ نہیں ہے جو ویسٹرن کنٹریز کا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریسرچ کے مواقع بھی جو ہمارے ہاں ہیں وہ پہلے نہیں تھے، یونیورسٹیاں نہیں تھیں، جتنی بھی ریسرچ ہوتی تھی یا مقالے لکھے جاتے تھے وہ اس لیے لکھے جاتے تھے کہ وہ ان کی اسٹڈی کا ایک پارٹ ہوتے تھے، اور امتحان پاس کرنے کے لیے وہ مقالہ لکھنا ضروری تھا، جیسے کوئی ماسٹرز کر رہا ہے یا کوئی فیلوشپ کا امتحان پاس کر رہا ہے یا ایم فل کر رہا ہے، تو مقالوں کا جو سارا جو محور ہوتا تھا نا وہ تھا ایگزام پاس کرنا۔ اب جب یہ یونیورسٹیاں بن گئی ہیں نا، تو ان یونیورسٹیوں میں اب جو ریسرچ ہوگی یہ صرف وہ کورس اورینٹڈ نہیں ہوگی، یہ ہوگی سوسائٹی اورینٹڈ اور انڈسٹری اورینٹڈ، لیکن اس میں کچھ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری آئے گی۔ باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیماریاں پھیل رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں، وہ تو دیکھیں جب تک یہ انسانیت ہے، قیامت تک دنیا ہے اور لوگ زندہ ہیں، نئی سے نئی بیماریاں جنم لیں گی، اور یہ چیلنجز ہیں جو اس وقت دنیا کو درپیش ہیں۔ اور حالیہ چیلنج جو کورونا کا ہے یا کووڈ کا ہے، وہ تو اس وقت اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، میڈیکل سائنس کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ابھی تک کوئی بھی اس وائرس کی تہ تک نہیں پہنچ سکا، اور اس کے خلاف ابھی تک کوئی جو مؤثر قسم کی جو ہے اینٹی وائرل ڈرگ جو صرف کورونا پہ ایفیکٹ کرے وہ نہیں بن سکی۔ ویکسینز بھی جتنی بنی ہیں کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ 100% کسی کی ایفیکیسی ہے۔ تو دیکھیں یہ چیلنجز تو درپیش ہیں اور یہ رہیں گے جب تک انسانیت ہے، لوگ زندہ ہیں، نئی سے نئی بیماریاں آئیں گی اور نئی سے نئی تحقیق ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی باقی بیماریاں ہیں، ہارٹ کی بیماری ہے، یہ جو فالج ہو جاتا تھا لوگوں کو وہ بیماری ہے، یہ عموماً ایسی بیماریاں جو ہیں یہ پہلے لا علاج سمجھی جاتی تھیں، جس میں اب دیکھیں کہ اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ سٹینٹس پڑ جاتے ہیں، بائی پاس اب کم ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ سٹروک کا پیشنٹ جس کو فالج ہو گیا، وہ ہم سمجھتے تھے کہ جس کو فالج ہو گیا اب اس نے تو اس کی ڈسیبلٹی تو ہونی ہے، اس کے اندر تو بعد میں کوئی نہ کوئی اثر رہ ہی جانا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اب فالج کا مریض بھی اگر بر وقت آ جائے اور اس کو ایک دوائی لگ جائے تو 100% ریکوری اس کے اندر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جس کے اندر سائنس نے بہت ترقی کی، سرجری میں بہت ترقی آئی ہے، کیونکہ میں ایک سرجن ہوں اس لیے میں اس کے بارے میں بہتر بتا سکوں گا آپ کو کہ دیکھیں پہلے بڑے بڑے آپریشن ہوتے تھے، یعنی لمبے لمبے کٹ لگتے تھے، چیرے لگتے تھے، اس کے بعد آپریشن ہوتا تھا۔ اب یہ ہم 3 یا 1 سوراخ کے ذریعے کیمرہ ڈال کے کتنے بڑے آپریشن کر لیتے ہیں، جس کے بعد مریض جو ہے اگلے دن چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، اس کو تکلیف بھی بہت کم ہوتی ہے۔ تو یہ سائنسی ترقی سے ہی سارا کچھ ہوا نا۔ تو یہ ہے کہ وہ ہے خوب کی تلاش مگر خوب تر کہاں، یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا اور اس کے اندر بہتری آتی رہے گی۔ ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں سائنس جو میڈیکل سائنس جو ہے وہ اسٹیٹک ہو گئی ہے، ترقی نہیں کر رہی، ترقی ضرور کر رہی ہے۔ ہاں یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم تھرڈ ورلڈ کے کنٹری ہیں یہ کچھ ان سے پیچھے ہیں، اور اس کی وجوہات جو آپ نے بڑی اچھی گنوائی ہیں کہ ہمارے ہاں انفراسٹرکچر کی، فنڈنگ کی بہت زیادہ جو ہے شارٹیج ہے۔ اور ایک اور بات جو میں یہاں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ اس وقت خواہ وہ ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، حکمت ہے، کوئی بھی طریقہ علاج ہے، اس میں ہمارا زیادہ فوکس جو ہے نا علاج کے اوپر ہے۔
प्रिवेंशन के ऊपर जो है ना फोकस नहीं है, और हमारा अवाम का जो माइंड सेट है ना वो भी प्रिवेंशन पे नहीं है। आपको पता है कि परहेज इलाज से बेहतर है। अगर हम परहेज कर लें और प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करें तो बहुत सी बीमारियों से हम बच जाते हैं। हम लोग उसके ऊपर आते नहीं है ना, तो अवाम जो है ना प्रिवेंशन, हम उन्हें कहते हैं कि मतवाज़न ग़िज़ा खाएं, चिकनाई से परहेज करें, अपना वजन ठीक रखें, आप वर्जिश करें, आप तंबाकू नोशी से परहेज करें, पान गुटखा का इस्तेमाल ना करें। ये सारी वो चीज़ें हैं जो प्रिवेंटिव हैं। इसके ऊपर अवाम की तवज्जो भी नहीं है, इसके ऊपर हमारी हुकूमत की तवज्जो कम है। हमारी तवज्जो इलाज के ऊपर है, हमारी तवज्जो दवाइयों के ऊपर है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव पे भी बहुत काम होने वाला है, और प्रिवेंटिव पे बहुत ज्यादा तहकीक हुई है, दुनिया में भी हुई है, हमारे यहाँ भी हो रही है। जी इजाजत दें तो एक इस बात आपकी बात से बात निकली, वो ये कि जितने भी तरीके इलाज हैं, चाहे वो एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, हिकमत है, ये जो है हर्बल मेडिसिन, तो सब अपना अपना इलाज करते हैं। होम्योपैथिक के बारे में काफी बहस चलती है, और वो अब तो उसके बारे में ये है कि बीएससी इन होम्योपैथिक की डिग्रियां भी दी जा रही हैं, और उसको रजिस्टर्ड भी किया जा रहा है, और उसको लीगल एक तस्वुर किया जाता है। आप होम्योपैथिक के तरीके इलाज को किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, मैं इसके बारे में बड़ा मोहतात तरीके से अपने इज़हार ख्याल करूंगा। देखें, सारे जो तरीके इलाज हैं उनके फ़वाइद भी हैं, नुकसान भी हैं। एलोपैथिक भी इसी तरह है, लेकिन एलोपैथिक जो तरीका इलाज है वो बहुत साइंटिफिक है, इसमें रिसर्च भी ज़्यादा हुई है। इसके अंदर कोई भी तरीका इलाज हम लेके आते हैं उसके ऊपर पहले ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स होने के बाद वो एक कोई ना कोई अथॉरिटी जो है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिस तरह FDA है, या हमारी यहाँ पे ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, वो कोई ना कोई अथॉरिटी उस तरीका इलाज को या उस दवाई को पहले उसको ट्रायल्स के बाद उसको करती है कि अप्रूव करती है कि अब ये जो है ना आप इंसानों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये तो एक साइंटिफिक तरीका है। और दूसरा इसके अंदर जो बात है जो बाकियों में नहीं है वो सर्जरी है। देखें, सर्जरी ना तो आपको तिब में उसमें हिकमत में नजर आएगी, ना आपको होम्योपैथिक में नजर आएगी। अगर सर्जरी नजर आएगी तो एलोपैथिक में नजर आएगी। अब हम चले जाते हैं तिब और हर्बल और होम्योपैथिक में। ये सारे जो तरीके हैं ये हैं सिम्टोमेटिक जो हैं इलाज के तरीके हैं कि सिम्टम को वो ट्रीट करते हैं, वो कॉज को ट्रीट नहीं करते, वो सिम्टम ट्रीट करते हैं, ठीक है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हमारा उनका ओवरलैप है, और उसमें सबसे ज्यादा प्रिवेंटिव है, जिसके अंदर हम लोग सबका इत्तेफाक राय है कि ये प्रिवेंशन जो अगर करें तो बीमारी नहीं होगी। उसके अलावा कुछ ऐसी हैं दवाइयाँ जिसके अंदर होम्योपैथिक भी अगर इस्तेमाल की जाए, और क्योंकि वो बेज़रर उसमें साइड इफेक्ट्स उनके बहुत कम हैं, तो वो एलोपैथिक वाले भी यूज करते हैं। बहरहाल वो उनकी भी साउंड बेसिस है, लेकिन उनके दायरा जो है ना, जिसको कहते हैं आपके दायरा अमल, उनका कुछ महदूद है। बाकी तीनों का, हर्बल का, होम्योपैथिक का और तिब का, हमारा दायरा बहुत वसी है, और इस दायरे के अंदर 2/3 जो है ना वो इनर सर्कल वो सर्जरी का है। सही। अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी साहब, एक अहम सवाल है कि पाकिस्तान में मेडिकल यूनिवर्सिटियां तकरीबन 20 हैं या 30 हैं, इससे ज़्यादा या कम है। सवाल ये है कि क्या जितने भी आप वाइस चांसलर्स हैं, खासकर मेडिकल यूनिवर्सिटी के, आप कभी आपस में मिलकर बैठकर कोई नया आइडिया, कोई नई सोच लाएं, या बीमारी को ख़त्म करने के कोई नई तजावीज़ आपने ढूंढी है, तलाश की है, इस तरह कभी कोई कमेटी आपकी बनी, या कभी आप लोग बैठे इस तरह? जी, हमारी मीटिंग्स होती हैं। हमारी मीटिंग्स जो है ना, उसमें अभी जो फिलहाल जो ज्यादा डिस्कशन होती है ना, वो होती है हमारे करिकुलम के ऊपर, कि इस वक्त हम जो अंडर ग्रेजुएट करिकुलम है, यानी MBBS या BDS, ये वो लोग हैं जो इंटरमीडिएट के बाद ये मेडिकल कॉलेज के अंदर आते हैं, और वो मेडिकल कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ अटैच होते हैं। हम इस वक्त उस पर बहस कर रहे हैं कि एक ऐसा करिकुलम लाया जाए जो स्टैंडर्डाइज्ड हो, जो यूनिफॉर्म हो, और वो इन लाइन हो मॉडर्न, जो इस वक्त दुनिया के अंदर जितने भी करिकुला चल रहे हैं उनके मुताबिक हो। सबसे ज्यादा इस वक्त बहस हमारी उसके ऊपर हो रही है। और दूसरी हम जिस पे बहस हमारी होती है वो इवैल्यूएशन है, कि हम किस तरीके से
بچوں کو جو ہے نا ان کا امتحان کس طرح لیں, ان کو ایویلیوٹ کس طرح کریں تاکہ وہ بہترین ڈاکٹر جو ہے نا بن کے معاشرے میں نکلیں. اور دیکھیں اصل میں جو جتنے بھی ٹیکنیکل شعبے ہیں اور خاص طور پہ میڈیکل, اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ہے نالج, ایک ڈاکٹر کا نالجبل ہونا بہت ضروری ہے, اور دوسرا یہ ہے اس کی سکل جو ہے نا, اس کی مہارت بہت اچھی ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کا جو ہے نا بیہیویئر وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں ہیں جس کے اوپر اس وقت ہم یونیورسٹی جو ہے نا فوکس کر رہے ہیں. اب ایک بندہ ہے اس کا نالج بہت اچھا ہو لیکن اس کے اندر مہارت نہ ہو, کیا اس کو آپ اچھا ڈاکٹر گنیں گے؟ آپ ہرگز اس کو اچھا ڈاکٹر نہیں گنیں گے. ایک ڈاکٹر ہے جو اس کے اندر سکل بہت ہے لیکن اس کا نالج بہت محدود ہے, اس کو بھی بہت اچھا ڈاکٹر نہیں آپ گنیں گے. ایک ڈاکٹر ہے اس کا نالج بھی بہت اچھا ہے, اس کی سکل بھی بہت اچھی ہے, لیکن اس کو طریقہ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا, مریض کو تسلی دینے کا, مریض کے ساتھ وہ ایمپیتھائز نہیں کر سکتا, کمپیشنیٹ نہیں ہے اس کے اندر, وہ ایک محبت اور دلجوئی کا جذبہ نہیں ہے, وہ مریض کو صحیح طرح ڈیلنگ نہیں کر سکتا, اس کی ڈیلنگ ہی اچھی نہیں ہے. تو ہم ایک ایسا ڈاکٹر پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر نالج بھی ہو, بہتر نالج ہو, اس کی مہارت بھی بہت اچھی ہو, اور تیسرا اس کا جو ایٹیچیوڈ کمپوننٹ ہے نا وہ بہت اچھا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے عوام کو ڈاکٹروں سے سب سے زیادہ شکایت پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کا رویہ اچھا نہیں ہے. ہم رویے پہ مار کھاتے ہیں, باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں. جب تک رویہ بہتر نہیں ہوگا ہمارا مریض سیٹسفائی نہیں ہوگا. باہر کے ملکوں میں آپ جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر کتنے پیار سے بات کرتا ہے, کتنی اچھی کیئر دیتا ہے, اس کے بعد آپ کے ساتھ فالو اپ کتنا اچھا کرتا ہے. جس وقت آپ کا علاج ہو کے آپ رخصت ہوتے ہیں, آپ کو جناب ہسپتال والے اور نرسیں ڈاکٹر پھول پیش کر کے رخصت کرتے ہیں. اب ڈاکٹر پیشنٹ کا morale کتنا اچھا ہو جاتا ہے. یہ چیز ہمارے ڈاکٹر میں بہت کمی ہے. اب ہم اس میں 3 جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, نالج, سکل اور رویہ, اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنے کریکولم کے اندر جو ہے نا ہم چینجز لانا چاہتے ہیں. انڈر گریجویٹ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی بہتری آئی ہو کہ میڈیکل کی تحقیق میں اور کوئی علاج معالجے کے اندر, وہ ہمارا آتا ہے پوسٹ گریجویٹ جو ٹریننگ ٹیچنگ ہماری ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر MBBS کرنے کے بعد جو ڈاکٹر فیلوشپ کرتے ہیں, جو ڈاکٹر ماسٹرز کرتے ہیں, PhD کرتے ہیں, ان کا ٹریننگ پروگرام وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کو کتنی زیادہ سکل, ایڈوانس سکل دینی چاہیے تاکہ یہ بہترین. اب ہم بات کریں اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی, جس کو آپ کنسلٹنٹ کہتے ہیں, جن کو آپ معالج کہتے ہیں, ان کی مستند معالج کہتے ہیں, اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. اب یہ ہم ان کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے. آپ جو ڈاکٹر صاحب آپ کی جی ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیں تو آپ ہی کی بات سے میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گا. پاکستان میں جو میڈیسن میں اور سرجری میں جو ریسرچ ہو رہی ہے تو اس کا کیا لیول ہے؟ آپ کیا خیال ہے, اس سے مطمئن ہیں یا مزید ریسرچ کی ضرورت ہے یا بالکل ریسرچ نہیں ہو رہی ہے؟ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں, میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا ریسرچ نہیں ہو رہی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی آف ریسرچ اس لیول کی نہیں ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہو, ٹھیک ہے. اس کو بہتر کیا جانا چاہیے اور اس کے اندر بہت گنجائش ہے. اس کے لیے جو عوامل درکار ہیں ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس انسینٹیو, جب تک ہم ریسرچر کو انسینٹیو نہیں دیں گے نا کہ آپ یہ ریسرچ کریں گے. ڈاکٹر صاحب اسی بات سے میں آگے ایک اور چیز جاننا چاہوں گا کہ کیا حکومت میں, ظاہر بات ہے گورنمنٹ نے فنڈز رکھے ہیں یونیورسٹیز کو, خاص طور پہ جو نئی یونیورسٹیز ہیں ان کو فنڈنگ کرتے ہیں, اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی کرتا ہے اور حکومت بھی کرتی ہیں, تو 2 سورس ہیں. تو میڈیکل یونیورسٹی کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا, چونکہ میڈیکل یونیورسٹی ایک اور کام کر رہی ہے ملک میں کہ جہاں وہ ملک کے ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں, وہ ملک کے ہیلتھ میں, جیسے ہمارے لیے یہ 2 ایریاز جو ہوتے ہیں وہ ہر کنٹری کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. تو ایجوکیشن بھی یونیورسٹی دے رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں ہیلتھ جو کیئر پرووائڈر بھی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے, کیونکہ ہیلتھ پروفیشنل نکلتے ہی میڈیکل یونیورسٹی سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بہتر ایک ہیلتھ پروفیشنل تیار کرنے کے لیے آپ کو جو سورس چاہیے اور جو فنڈز چاہیے,
کیا وہ فنڈز گورنمنٹ یا ہائر ایجوکیشن کمیشن پرووائڈ کر رہی ہے؟ جی آپ کا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے. بات میں نے کہا کہ دو لیولز ہیں. ایک لیول ہے ہمارا انڈر گریجویٹ جس میں ہم MBBS ڈاکٹر پروڈیوس کرتے ہیں. یہ وہ ڈاکٹر ہے جس کو آپ جنرل پریکٹیشنر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ عوام الناس میں جاتا ہے. یہ میڈیکل کی کالجز کے اندر یہ طلباء آتے ہیں اور وہاں سے پاس آؤٹ ہو کے جاتے ہیں. ان میں ریسرچ جو ہے ان کا کمپوننٹ نہیں ہے. ان کو پڑھائی ضرور جاتی ہے لیکن یہ ریسرچ نہیں کرتے. یہ وہی میں نے بتایا نا, جس طرح ایک یونیورسٹی میں جو ریسرچ ہوئی اور اس کے بعد نالج بن گیا, یہ ہم ان کو نالج پڑھا دیتے ہیں, اسکل دے دیتے ہیں اور ان کو بھیج دیتے ہیں ہم فیلڈ کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اب دوسری بات ہے جو پوسٹ گریجویٹ لیول پہ ہمارے پاس ڈاکٹر جس نے فیلوشپ کرنی ہے, جس نے ماسٹرز کرنا ہے سرجری میں یا میڈیسن کے اندر یا PhD کرنی ہے, یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں. اب ان کی ریسرچ جو ہے نا, اس کا انسینٹیو کیا ہے؟ اس کا انسینٹیو ہے کہ انہوں نے وہ ریسرچ کر کے وہ ڈگری حاصل کرنی ہے اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے جا کے پھر علاج کرنا ہے. تو اس کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے اور HEC کی طرف سے ریسرچ گرانٹس آتی ضرور ہیں, لیکن ان کے علاوہ جو ریسرچ ہونی چاہیے وہ اس کے لیے جو فنڈنگ جتنی چاہیے, میرے خیال میں اتنی فنڈنگ ابھی گورنمنٹ یا HEC فی الحال کم از کم, میں اپنی یونیورسٹی کی بات کروں گا جس کو جو مارز وجود میں آئے ہوئے تقریباً 4 سال ہوئے ہیں, ابھی تک اس لیول کی فنڈنگ ہمارے پاس نہیں آئی کہ ہم ریسرچ کر سکیں. امید ہے کہ آہستہ آہستہ جب یہ یونیورسٹیاں اور پرانی ہوتی جائیں گی اور ان کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جائے گا, ہم اپنے ریسرچ پروگرامز جو ہیں بھیجیں گے اور کچھ فنڈنگ ہم فورن سے بھی لے لیں گے, گورنمنٹ بھی فنڈنگ دے گی, تو اس میں حالات بہتر ہوں گے. کم از کم جس یونیورسٹی کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اس میں فی الحال ریسرچ کے لیے گورنمنٹ یا HEC کی فنڈنگ اس لحاظ سے نہیں آئی جس لحاظ سے آنی چاہیے. کہ کیا یہ اس طرح نہیں ہے کہ اب جس طرح وہ کلام زیادہ پیدا کر رہے ہیں, ڈاکٹر زیادہ پیدا کر رہے ہیں, لیکن مسائل وہیں کے جو کہ تو ہیں. آپ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کہ ڈاکٹر زیادہ ہیں اور لیکن بیماریاں وہی ہیں, کوئی تحقیق نہیں ہو پا رہی؟ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں پروڈیوس ہو رہے ہیں. اگر آپ آج سے 20 یا 25 سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو پتا ہے بہت کم میڈیکل کالجز تھے, اور جتنے بھی میڈیکل کالج تھے وہ حکومت کے میڈیکل کالجز تھے. اور پچھلے میرا خیال میں 1 یا 2 دہائیوں کے اندر ایک دم پرائیویٹ سیکٹر کے اندر میڈیکل کالجز بننے شروع ہو گئے, اور جسے وہ انگریزی میں مشرومنگ کہتے ہیں نا, اس طرح میڈیکل کالجز بن گئے. اس وقت بہت زیادہ تعداد میں ڈاکٹر پروڈیوس ہو رہے ہیں اور وہ اس وقت فیلڈ میں جا رہے ہیں. اب جب جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں ان کے 2 راستے ہوتے ہیں, یا تو وہ پوسٹ گریجویشن کر کے وہ کنسلٹنٹ بن جائیں گے, یا جو بہت اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں یا ٹاپ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں یا ہائی میرٹ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں, امریکہ چلے جاتے ہیں, انگلینڈ چلے جاتے ہیں, آسٹریلیا چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ انہیں اس کے ملازمت کے مواقع بہتر ملتے ہیں, ان کو اچھی وہ تنخواہیں ملتی ہیں, اس لیے ان کی پریفرنس وہاں ہوتی ہے. باقی جو ڈاکٹر ہمارے پاس یہاں رہ جاتے ہیں وہ ڈاکٹر جیسے میں نے پہلے بتایا یا تو جنرل پریکٹس میں چلے جاتے ہیں یا وہ پوسٹ گریجویشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تقریباً 50% وہ ڈاکٹر جو ہیں ہمارے جنرل پریکٹس کے اندر چلے جاتے ہیں, اور جنرل پریکٹس میں بھی ان کی یہ ترجیح ہوتی ہے کہ وہ بڑے شہروں میں رہیں. ابھی اگر آپ دیکھیں کراچی میں آپ کو ہر محلے میں ایک ڈاکٹر ملے گا. یہی حال لاہور میں ہے, یہی حال فیصل آباد میں ہے, یہی حال ملتان میں ہے, پنڈی میں ہے. آپ ذرا تھوڑا سا شہر سے باہر جائیں گے, کوئی دیہاتوں میں جائیں گے, قصبوں میں جائیں گے, وہاں آپ کو ڈاکٹر کم سے کم ہوتے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ڈاکٹر چاہتا ہے کہ میری رہائش بھی بہتر ہو, میری اولاد بھی اچھے اسکولوں میں پڑھے, اور میں اب سوسائٹی میں بھی اچھی طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکوں. تو یہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری جو شہری آبادی ہے اس کے اندر ڈاکٹر ضرورت سے زیادہ جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, اور جو ہماری دیہاتی آبادی ہے جو تقریباً میرے خیال 70-80% ہے ہمارے ملک کا, وہاں پہ ڈاکٹر بہت کم ملتے ہیں. یہ جو چیز ہے نا, اس کی وجہ سے آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حالات بہتر نہیں ہو رہے, وہ اس وجہ سے بہتر نہیں ہو رہے. ہماری حکومت کو چاہیے کہ ایک تو وہ ڈاکٹر جو
پریفری میں جائیں, دیہاتی علاقوں میں جائیں, ان کو خاص انسینٹیو دیے جائیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب تک وہ دیہاتی علاقے امپروو نہیں ہوں گے, وہ قصبے امپروو نہیں ہوں گے, وہاں پہ تعلیمی سہولیات بہتر نہیں ہوں گی, اور باقی جو امینٹیز جو چاہیے ہوتی ہیں انسان کو وہ بہتر نہیں ہوں گی, تو ہمارا ڈاکٹر جو ہے MBBS کرنے کے بعد وہاں نہیں جائے گا, وہ شہر میں ہی رہے گا. تو یہ سب بہت سا یہ کمپلیکس سچویشن ہے جو ہاں ابھی بھی اگر آپ پاکستان کی آبادی دیکھیں 22 کروڑ کی, اس حساب سے ڈاکٹروں کو دیکھیں تو ریشو کیلکولیٹ کریں تو میرے خیال میں ریشو کم ہے. لیکن اگر آپ شہروں میں دیکھیں تو یہ ریشو ضرور سے زیادہ ہے, ڈاکٹر زیادہ ہوں گے, شاید پیشنٹ کم. صحیح. پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب, آخری سوال اور اس کے ساتھ آپ پیغام بھی ہمیں دیں کہ جس طرح آپ کی لا یونیورسٹی ہے اس میں بھی دیکھیں تو بہت سارے لائر پیدا ہو رہے ہیں, بہت سارے وکلاء کی تعداد بڑھ رہی ہے, مقدار کی تعداد, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, اور ساتھ میں پیغام بھی دیجیے. دیکھیے, کوالٹی آپ کی جو ملتی ہے وہ کوانٹٹی میں سے ہی ملتی ہے. جب زیادہ ڈاکٹرز ہوں گے, زیادہ وکلا ہوں گے, تو آپ کے پاس کوالٹی کے ڈاکٹرز بھی ہوں گے اور کوالٹی کے وکلا بھی ہوں گے. اور ایون ہر شعبے میں جب تعداد بڑھتی ہے تو کمپٹیشن بڑھتا ہے, جب کمپٹیشن بڑھتا ہے تو بہتری سامنے آتی ہے. تو اسی طرح اگر ڈاکٹر زیادہ ہیں تو یہ بری بات نہیں ہے, تو پھر کوالٹی بھی سامنے آئے گی. اگر وکلا زیادہ ہیں تو پھر جو کوالٹی کے وکلا ہیں وہی سروائیو کریں گے, اور یہی ہوتا ہے. تو لیکن اگر آپ صرف کوالٹی پہ فوکس کریں گے اور کوانٹٹی آپ سوچیں گے کہ کوانٹٹی نہیں ہونی چاہیے, تو وہ بڑا رسکی ایک پروسیجر ہوگا, اور پھر شاید ایسا ہوگا کہ نہ کوانٹٹی ہوگی نہ کوالٹی ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ہر شعبے میں زیادہ لوگ ہوں تو خود بخود سسٹم جو ہوتا ہے وہ ان کو فلٹر کر دیتا ہے کہ جو اہل نہیں ہوتے, اور جو لوگ اہل ہوتے ہیں وہ فلٹر کے پروسیس سے آگے نکل جاتے ہیں. بس صرف میں اتنا ہی کہوں گا. پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی, میرا پیغام تو صرف یہی ہے عوام کے لیے, پریونٹیو ایسپیکٹ جو ہے نا, جو میں نے پہلے جس پہ زور دیا کہ پرہیز کے اوپر زیادہ زور دیں اور اس کو اپنائیں, بجائے اس کے کہ آپ کو دوائیوں کے اوپر زور دینا پڑے. ٹھیک ہے, بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو میں نے پہلے بھی گنوائی ہیں, کہ اپنی خوراک کو متوازن رکھیے, اپنے وزن کو کنٹرول کیجئے, تمباکو نوشی سے پرہیز کیجئے, چکنائی جو ہے وہ کم سے کم استعمال کیجئے, نمک کم سے کم استعمال کیجئے, چینی کم سے کم استعمال کیجئے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ جب یہ کہتے ہیں نا جی چینی بڑی مہنگی ہو گئی ہے, اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں چینی اس سے بھی زیادہ مہنگی ہونی چاہیے, تاکہ ہم چینی کم استعمال کریں اور یہ شوگر نہ ہو. آپ یقین مانیے کہ آپ کسی ہوٹل پہ چلے جائیں, کھانا کھانے لگے, اس میں نمک جو ہوتا ہے ہماری ضرورت سے 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے بلڈ پریشر ہوگا. چکنائی زیادہ لیں گے تو کیا دل کی بیماریاں ہوں گی. بیٹھے رہیں گے, ورزش نہیں, کہ ورزش کیا کرنی. میں تھوڑی کہتا ہوں کہ آپ ڈنڈر پھیلنا شروع کر دیں, آپ وزن اٹھانا شروع کر دیں. 2-3 گھنٹے وہ جو کلومیٹر کی روز واک, 3 کلومیٹر, چلیں اب 2 کلومیٹر کی روز واک کر لیں. جلدی سوئیں, جلدی اٹھیں. ٹھیک ہے, یہ سمپل چیزیں ہیں. اور اپنے آپ کو, یہ دیکھیں کرونا نے ہمیں ڈسپلن سکھایا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب سے یہ کرونا آیا ہے نا, جہاں کرونا نے ایک تباہی تو مچائی, میں نے دیکھا ہے ٹائیفائڈ کم ہو گیا ہے, پیٹ کی بیماریاں کم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جی, نزلہ جو کرونا کے علاوہ ہے وہ کم ہو گیا ہے. کھانسی اس کے, کیوں لوگ اب ماسک پہنتے ہیں, وہ گرد و غبار جاتا نہیں ہے, کھانسی بھی کم ہو گئی ہے. ہاتھ زیادہ صاف کرتے ہیں, کھانے سے پہلے بھی ہاتھ صاف کرتے ہیں, پیٹ کی بیماریاں بھی کم ہو گئی ہیں. تو کرونا نے ہمیں ڈسپلن سکھایا ہے. ٹھیک ہے, اب نوٹ ہے, آپ جو نوٹ گنتے ہیں اور نوٹ گننے کے بعد اگر آپ ہاتھ نہ دھوئیں گے تو وہ نوٹوں کے ساتھ جو جراثیم کالرا کے, ٹائیفائڈ کے, ہیپیٹائٹس کے لگے ہوئے آپ کے اندر جائیں گے. اب لوگ نوٹ گننے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں. تو دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنانے سے آپ کا ہیلتھ بجٹ کم ہو جائے گا, آپ کو کم ہسپتال جانا پڑے گا, آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی. اگر بندہ ہسپتال جاتا ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ گھر والوں کے اوپر بھی بوجھ بنتا ہے, اپنے اوپر بھی بوجھ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور حکومت پہ بھی بوجھ بنتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لوگ کم ہسپتالوں میں آئیں گے, کم دوائیاں استعمال کرنے پڑیں گی,
اور آپ کا انفرادی بجٹ بھی کم ہوگا, حکومت کا بھی انفرادی. تو پریونٹیو ایسپیکٹ کے اوپر عوام غور کرے, اور حکومت کا کام ہے کہ جتنی بھی پریونشن کی میئرز ہیں, خواہ وہ دل کی بیماریوں کے حوالے سے ہیں, گردے کی بیماریوں کے حوالے سے ہیں, پھیپھڑوں کی بیماریوں کے حوالے سے ہیں, جگر کی بیماریوں کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ہیپیٹائٹس کتنا کامن ہے, اور ہیپیٹائٹس کیسے ہوتا ہے؟ ہیپیٹائٹس اے ہوتا ہے, ہاتھوں سے یہ جراثیم پیٹ میں جاتا ہے. ہیپیٹائٹس بی کس طرح ہوتا ہے اور سی کس طرح ہوتا ہے؟ یہ انتقال خون سے ہوتا ہے. کسی کا اس طرح استعمال کر دیا, حجام کے پاس چلے گئے, اس نے ایک ہیپیٹائٹس کے مریض کا اس طرح آپ کو لگا دیا, آپ کو ہو گیا. کیا یار یہ ہم اس کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے کہ بجائے اس کے بعد ہیپیٹائٹس کے ٹیکے لگواتے رہیں؟ اگر پریونٹیو اور جس کو کہتے ہیں پرہیز کے اوپر اگر آپ فوکس کریں نا, 80% بیماریاں آپ کی تو اسی میں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے, اور یونیورسٹیوں میں جو ہر ایجوکیشن مزید ترقی کرے اور مزید اس کو آگے بڑھاتے ہوئے لے کر چلتے رہیں. یونیورسٹی ٹائم سے شاکر علی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.